रियासतों को, मुमलिकतों को, हुकूमतों को सियासतदान चलाते हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? लीडर गलत हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूं, अवाम कभी गलत नहीं होती। जो पार्टी इमरान खान ने बनाई या उनको बना के दी गई, वो पार्टी तो बिखर गई। वो पार्टी थी इलेक्टेबल की, एस्टैब्लिशमेंट की। पाकिस्तान एक ऐसा बहरी जहाज है जो डूबता भी नहीं और आगे भी नहीं बढ़ता। पाकिस्तान तारीख के अहम मोड़ पर खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। बड़े लोग पूछते हैं इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है। अहम सवाल है। पाकिस्तान के एक मकबूल लीडर हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, उनका वोट बैंक पाकिस्तान का बड़ा वोट बैंक है, यानी बड़ी सियासी जमात है। उनके बड़े फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में, लाखों या करोड़ों की तादाद में। लेकिन साथ ही सवाल है कि पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है। इन दोनों नकात पर मैं बात करूंगा कि इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, यानी पीटीआई का भी, और पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है। और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं इस किताब का हवाला भी दूंगा, इमरान खान के बिखरते ख्वाब। ये किताब मेरे उन तज्जियात पर मुश्तमिल है जो उनके इक़्तिदार के आने से चंद दिनों से पहले तक के थे। 2010 के तजिए लेके, जब अभी उन्होंने अपना पॉपुलर जलसा लाहौर में नहीं था किया कि वो पाकिस्तान के मकबूल लीडर बनेंगे, और उसमें मैंने उस मीटिंग का भी जिक्र किया जो उनके घर खाना था, हम दोस्तों का चंद एक 10-12, अभी इमरान खान मकबूल नहीं थे हुए, और मैंने उन्हें कहा था कि आप पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल करने वाले हैं। जैसे भी एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, लेकिन अपनी भी मकबूलियत उनकी बनी। और मैंने उन्हें कहा कि आप पार्टी बनाएं, तो उन्होंने कहा पार्टी तो मेरी है। मैंने कहा जो मेरा मायने है कहना पार्टी बनाएं, वो पार्टी नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि आप पार्टी बनाएं, इक़्तिदार में आने के बाद पार्टी नहीं बनती। उनका जुमला था जो मैंने लिखा, और ये 2010 में लिखा कि उन्होंने कहा मैं इक़्तिदार में आने के बाद हीरे इकट्ठे कर लूंगा। जो हीरे उन्होंने इकट्ठे किए, वो हीरे कैसे उनके ताज से उखड़कर दूसरे ताजों में लगने लगे, आपके सामने है। तो ये जो सवाल हैं दो बड़े अहम हैं। पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, उसके सियासतदान बड़े अहम होते हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी मुमलिकत नहीं है जिसको सियासतदान ना चलाते हों। रियासतों को, मुमलिकतों को, हुकूमतों को सियासतदान चलाते हैं। सियासतदानों के पीछे सपोर्ट होती है उनके वोटर्स की, उनकी पार्टी की और अवाम की। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? पहला सवाल ये है। इमरान खान का मुस्तकबिल अगले 2-3-4 महीनों पर वाज़ेह होगा कि क्या है। उसकी वजह यह है कि जो पार्टी इमरान खान ने बनाई या उनको बना के दी गई, वो पार्टी तो बिखर गई। वो पार्टी थी इलेक्टेबल की, एस्टैब्लिशमेंट की। और आप देखें जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, उसमें सारे वो लोग हैं जो बहुत मुस्तहकिम हैं। कोई भी गरीब लीडर्स नहीं है, लीडरों की पार्टी है, यानी कि सरमायादारों की पार्टी है। ये वो हीरे हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा था जब अभी वो शामिल नहीं थे हुए, इनके नाम भी नहीं कईयों के आते होंगे इनको। ये 2009-10 में इनके घर मेरी मीटिंग हुई थी कि मैं हीरे इकट्ठे करूंगा। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, क्या वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? ये तो वही पार्टी है जो इमरान खान को दी गई क़यादत की शक्ल में। लेकिन दो पार्टियां हैं इमरान खान की, मैं आज आपको बताऊं। शायद खान साहब को खुद भी इसका अदराक नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब सियासी तज्जिया नहीं करते, तारीख बताने लग जाते हैं। जर्मनी ने कैसे तरक्की की, जापान ने कैसे तरक्की की। मतलब ये 5वीं क्लास के बच्चों को सुनाने वाली कहानी है जो बहैसियत वजीर आजम और अब लीडर ऑफ अपोजिशन या एक मकबूल लीडर के तौर पर अभी भी वही सुनाते हैं। मेरा ख्याल है कि वो पोलिटिकली उनके अंदर वो अदराक ही नहीं है कि उनके पीछे वोटर्स कितने हैं। उनके हजारों वोटर्स, सपोर्टर्स, पार्टी के वर्कर जेलों में हैं, थानों में कैद हैं। अब तो रिपोर्ट्स आनी शुरू होगी कि एक थाने में 400-400 लोग हैं। तो वो कोई आम लोग नहीं है। जो सियासी कारकुन होता है उसका एक विजन होता है। लीडर गलत हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूं, अवाम कभी गलत नहीं होते। मुजीब गलत हो सकता है, बंगाली गलत नहीं हो सकते, इमरान खान गलत हो सकते हैं, उनके वोटर गलत नहीं हो सकते। क्योंकि जो वोटर्स होते हैं, जो अवाम होते हैं, उनका अपना परसेप्शन होता है। वो सियासत के उस सारे धारे को, उस लीडरशिप को तशरीह अपने लफ्जों में करते हैं। मसलन पीटीआई की तशरीह क्या है? पीटीआई के वोटर्स के नजदीक करप्शन,
کہ پاکستان کرپشن کا شکار ہے، وہ میں اس پر مختلف رائے رکھتا ہوں کہ کرپشن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ استحصال ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، جو اس کے سپورٹر ہیں، جو 140 ایم این اے ان کی سیٹوں، جن کی تعداد تھی تقریباً ایک مقبول جماعت کے طور پر، ان کو ووٹ لاکھوں یا کروڑوں کی تعداد میں ملے، ان کا پرسیپشن پاکستان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ایسا سماج بنایا جائے جو معاشی استحکام رکھتا ہو، جو عدم تشدد کی بنیاد پر ہو، جو انصاف کی بنیاد پر ہو، جو سماجی معاشی حقوق دینے کی بات کرے، اور خصوصاً جو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے وہ دو صوبوں میں ہے، پنجاب میں اور کے پی کے میں۔ پنجاب میں اس کے ساتھ وہ مڈل کلاس ہے جو پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے۔ آج عمران خان کا مستقبل ان کے ووٹرز اور وہ ورکرز ہیں جو ایک پولیٹیکل پروسیس میں ہیں، لیکن اگر عمران خان نے دوبارہ ایڈونچرزم کیا، چونکہ ان کو پولیٹیکل سٹرگل کا ہی نہیں پتا، پولیٹیکل سٹرگل ایک بڑی منطق کے ساتھ پولیٹیکل سٹریٹجی سے طے ہوتی ہے۔ پولیٹیکل سٹرگل تقریروں سے نہیں ہوتی، پولیٹیکل سٹرگل ولاگ سے نہیں ہوتی، پولیٹیکل سٹرگل لوگوں کے ساتھ گفتگو سے نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہے، ایسی حکمت عملی ہے کہ جس کو ایک تجربے، مطالعے اور مشاہدے کے شعور سے انسان پیدا کرتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا، عمران خان کا ابھی جو مستقبل ہے، ابھی تک وہ گرے ایریا میں ہے۔ وہ ان کا مستقبل تب بنے گا جب وہ اپنی پارٹی کو بچا کر اس بحران سے باہر نکلیں گے، الیکشن سے پہلے بھی، لیکن اہم الیکشن کے بعد ہے ساری کوششیں ہوں گی کہ ان کی جماعت حکومت نہ بنا پائے۔ کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ پارٹی بچا گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل شاندار ہے، لیکن اگر عمران خان ہی کے اپنے خان صاحب کے ایڈونچرزم اور مہم جوئی کا شکار رہی تو پارٹی کو مزید نقصان پہنچے گا۔ اس نقصان سے بڑا نقصان وہ ہوگا، یہ جو بڑے بڑے ہیرے گئے ہیں ترین صاحب کی شکل میں، ہمارے دوست اسحاق خاکوانی صاحب کی شکل میں، یہ اور دنیا ہے، یہ پارٹی نہیں ہے، یہ وہ ٹرائبل فیوڈل سسٹم کا حصہ ہیں جو اپنی طاقت سے ووٹ لیتے ہیں، اثر و رسوخ سے ووٹ لیتے ہیں۔ پارٹیاں عوام کی طاقت سے بنتی ہیں۔ پی ٹی آئی کا مستقبل الیکشن کے بعد اصل میں واضح ہوگا، یقیناً ان کی حکومت نہیں بننے دی جائے گی، اور اس پر میں پھر کسی دن بات کروں گا کہ کس کی بنے گی حکومت۔ لیکن اگر آپ عمران خان صاحب کا مستقبل جاننا چاہتے ہیں تو اس کا میں بڑے ہمبل انداز میں کہوں گا کہ ایک ایک لفظ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں پاکستان کا مستقبل کیا ہے۔ ایک جملہ تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، 50-60 سال ہو گئے مجھے سنتے، کہ پاکستان تاریخ کے اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک غیر ملکی کی کتاب تو ہے، ہارڈ سٹیٹ شاید کتاب کا نام ہے، اسی میں لکھا ہے کہ پاکستان ایک ایسا بحری جہاز ہے جو ڈوبتا بھی نہیں اور آگے بھی نہیں بڑھتا۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یہ اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، میں اب یہ بتاؤں گا کہ یہ ڈوبتا کیوں نہیں اور آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ پاکستان کا سماج مردہ سماج نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاست یا مملکت، اس کے وجود اور اس کی زندگی کا ایک راز کیا ہے؟ پاکستان کے محنت کش ہیں، یہاں پر جو سرپلس فوڈ ہے، گندم، فروٹ، چاول، یہ اتنی خود کفیل ہیں ہم کہ ہمیں یہ زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، جتنی بھی پسماندگی ہو۔ تو اس کا راز یہ ہے کہ یہ ڈوبتا کیوں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیداوار کرنے والا طبقہ تو ہے، اچھا آگے کیوں نہیں جاتا؟ آگے لے جانے والی جو کپتان ہوتا ہے کسی بحری جہاز کا، ہماری لیڈرشپ کا فیلئر ہے۔ یہاں پر لوگ اسٹیبلشمنٹ کی مثال دیتے ہیں کہ وہ کام کرنے نہیں دیتی، تو کون سی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کام کرنے دیتی ہے؟ اگر آپ امریکہ کا سیاسی نظام پڑھیں تو وہاں بھی ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے، وہاں بھی جو مملکت ہوتی ہے، ریاست چونکہ آج کل کسی اور معنی میں لفظ لیا جاتا ہے، پہلے میں ہی استعمال کرتا تھا، یہاں اس کا کچھ اور ہی مطلب لے لیا گیا ہے جو کہ غلط ہے۔ جو مملکت ہوتی ہے، جو امریکہ کا صدر ہوتا ہے، کئی چیزوں میں بے بس ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بل کلنٹن دوحہ ڈیبیٹ میں آئے، جو کہ بہت مشہور ڈیبیٹس تھیں، بی بی سی کرواتا تھا شاید، تو قاضی حسین احمد صاحب نے ان سے پوچھا جو 9/11 کے بعد دوحہ سٹیٹ میں، کہ آپ کو کب پتا چلا کہ اسامہ بن لادن امریکہ افغانستان کی فلاں جگہ پر موجود ہے؟ انہوں نے کہا مجھے فلاں سال میں پتا چل گیا، تو میں نے ایکشن کے لیے کہا، تو مجھے ڈیپ سٹیٹ یعنی کہ پینٹاگون، DIA، CIA، دیگر جو ادارے تھے، انہوں نے کہا جی ابھی ہماری ریاست کا مفاد اسی میں ہے، ہم نے اس کو نہیں گرفتار کرنا یا اس کو نہیں مارنا۔
تو یہ ہوتی ہیں ڈیپ سٹیٹس کی شکلیں. پاکستان چونکہ ایک پسماندہ مملکت ہے, اب جب لیڈرشپ یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, تو یہ میرے سامنے مثال ترکی ہے. وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور تھی, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ پچھلے 60-70 سالوں سے مختلف لیڈرشپ, آپ دیکھیں بلند ایجوت کو, نجم الدین اربکان کو, اب صدر طیب اردوان کو, کہ انہوں نے راستہ بنایا. لیڈرشپ کا تو کام ہی راستہ بنانا ہے. تو پاکستان کا جو بحری جہاز, جیسے ہارڈ سٹیٹ میں لکھا ہے کہ یہ نہ ڈوبتا ہے, نہ سنک ہوتا ہے, نہ آگے جاتا ہے. سنک اس لیے نہیں ہوتا کہ یہاں کے جو جہاں کی زندگی ہے وہ دہقان, کسان اور محنت کش طبقہ ہے, اور اسی بنیاد پر پاکستان کا بلین ڈالر یعنی کہ 200-300 بلینز ڈالر باہر جاتا ہے. کیوں؟ ایتھوپیا سے کیوں نہیں جاتا؟ کہ وہاں پیداوار نہیں ہے. یہاں پیداوار ہے, اس کو لوٹنے کا نظام ہے. تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. اسٹیبلشمنٹ جیسی بھی ہو, کہ آپ کی کامیابی تب ہے کہ آپ گیون سچویشن میں آگے جائیں. پاکستان کا مستقبل واقعی اسی طرح ہے جو میں نے پہلے کہا کہ پاکستان خطرناک موڑ پر کھڑا ہے, یا تاریخ کے اہم موڑ پر ہے. بالکل ہے. اب پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو IMF کا غلام بنا کر رکھنا ہے, ورلڈ بینک کا غلام بنا کے رکھنا ہے, سامراج کا ٹٹو بنا کر رکھنا ہے. یہ لفظ بڑا خاص ہے جو ہم 60s-70s میں بولتے تھے, جس کو فرنٹ لائن سٹیٹ کہتے ہیں, کہ پاکستان خود مختار. ابھی مجھے یہ بڑا اچھا بیان لگا وزیر خزانہ صاحب کا کہ IMF کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے. بالکل چل سکتا ہے, اگر پاکستان کی معیشت کو کے اندر عوامی فلاح کے پروجیکٹ لگائے جائیں اور بڑے میگا پروجیکٹس لگائے جائیں, پاکستان کے ریسورسز کو استعمال کیا جائے, اور کوئی چین, امریکہ, ترکی مدد کے لیے نہیں آتا. مجھے دنیا کا کوئی ملک بتا دیں سوائے مغربی جرمنی کے, جو مارشل پلان کے تحت دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا, سرمایہ دار دنیا نے مغربی جرمنی کو اسٹیبلش کیا کہ ہم مشرقی جرمنی کے خلاف کھڑا کریں. کسی دنیا کے ملک نے, ایون جاپان نے جنگ عظیم کے بعد, دنیا کا کوئی ملک, کوئی سی پیک ترقی کا سنگ میل نہیں ہے. یہ ریجنل پروجیکٹس ہوتے ہیں, اسٹریٹجک پروجیکٹس ہوتے ہیں, اکنامک پروجیکٹس ہوتے ہیں. یہ آپ کی معیشت کو, ریاست کی خوشحالی کو, مملکت کی خوشحالی کو آگے لے کے جاتے ہیں. پاکستان کا مستقبل, اس میں اہم ترین بات ہے کہ آپ نے بلوچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے سندھیوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, پختونوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کشمیر کو کیسے ڈیل کرنا ہے. پاکستان کے اندر بستے ہوئے 24 کروڑ عوام کے جو قومیتی حقوق ہیں وہ بھی اہم ہیں. اس کو آپ درگزر نہیں کر سکتے کہ صرف معیشت کی بحالی. اگر پاکستان کے اندر بیلکنائزیشن ہوتی ہے تو یہ جو میں نے خطرناک چیزیں بتائی ہیں 4-5, اگر یہ وفاق سے علیحدہ ہوتی ہیں تو کہاں پاکستان کھڑا ہے؟ پاکستان کا مستقبل پاکستان کی ساری لیڈرشپ پر ہے. وہ موجودہ حکومت میں شامل حکمران ہوں, سیاستدان ہوں, یا اپوزیشن میں ہوں, تو پاکستان کا مستقبل واقعی اس بحری جہاز کی طرح ہے جو ڈوبتا بھی نہیں اور آگے بھی نہیں جاتا. اب ساری ذمہ داری پولیٹیکل لیڈرشپ پر ہے, اور یہ لیڈرشپ تو آئیڈیل ہے. میں کہتا ہوں ان کو, جیسے عمران خان کو میں کہتا تھا 1 پیج پارٹی, کہ جس میں فوج کی بھی طاقت ان کو ملی ہوئی تھی, میڈیا کی بھی طاقت سپورٹ ملی ہوئی تھی. یہ بھی 1 پیج پارٹی ہے, اور یہ تو زیادہ 1 پیج ہے کہ ساری قسم کی اپوزیشن, رائٹ, لیفٹ, لبرل, ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز, جمعیت علماء اسلام کی, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, ساری جماعتیں اقتدار میں ہیں. کسی نہ کسی طرح PTI بھی اقتدار میں ہے علوی صاحب کی شکل میں. اور ان لوگوں پر اب ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو ایک خود مختار, خوشحال پاکستان بناتے ہیں کہ نہیں. اور اس کے لیے اہم ترین ہے تعلیم کو, انڈسٹریلائزیشن کو, اور ایگریکلچر کو, اور ایگری انڈسٹریلائزیشن کو پاکستان آگے لے کے جا سکتا ہے کہ نہیں. اور میں یہ بتاؤں اپنے مشاہدے, مطالعے, تجربے کی بنیاد پر کہ پاکستان کی قیادت اگر اہل ہو تو اگلے 3-4-5 سالوں میں پاکستان ایک خوشحالی کے سفر کا آغاز کر سکتا ہے. ورنہ پاکستان کے اندر جو بدامنی ہے, جو کشیدگی ہے, جو انتہا پسندی ہے, جو ہم تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں سیاسی بنیادوں پر, ہم ایسی سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہو رہے ہیں جس کے اندر سیاست نہیں ہے. میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ ہم پاکستانی بہت پولیٹیکل ہیں بٹ ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائزیشن ہے. تو پاکستان کا مسائل کا حل صرف انتخابات میں نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کا حل انتخابات کی شکل میں ایک آغاز ضرور ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کا کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. تو پاکستان کو معیشت کے حوالے سے, قومیتوں کے حقوق کے حوالے سے, اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بنیادی فیصلے کرنے ہوں گے. تب یہ بحری جہاز یہ ڈوبتا تو نہیں, آگے بھی بڑھے گا.